मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी आप इनको पढ़ के सुनाएं उस शख्स की खबर जिसको हमने अपनी निशानियां दी। आयात से मुराद अपनी आयात दी, तौरात का इल्म दिया या इंजील का इल्म दिया या कुरान का इल्म दिया। इससे कौन मुराद है? रिवायात इस बारे में बहुत मुस्तनद रिवायत से तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, अलबत्ता मुख्तलिफ रिवायात हैं, सहाबा ताबीन से मुख्तलिफ तफसीरें। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के किसी आलिम का बताया, किसी ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कोई आलिम था, किसी ने बलअम बाऊर का तस्करा किया जिसने पैसे दे के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगाने की कोशिश की, वल्लाहु आलम। और बाद मुफस्सिरीन ने कहा इससे कोई मखसूस मुराद नहीं है, बल्कि हर वो आलिम मुराद है, चाहे वो यहूदियों में हो, चाहे वो ईसाइयों में हो, चाहे वो मुसलमानों में हो, जो दुनिया की लालच में हक का और अल्लाह की निशानियों का इनकार कर दे। तो चूंकि यहूद इसके पहले मिस्दाक थे, इसलिए ज्यादातर हजरात ने इससे यहूद का आलिम मुराद लिया है। लेकिन हमें जाहिर है उसका क्या करना है कि कौन मुराद है। जो भी इस किरदार का हामिल होगा वो इन आयतों में दाखिल होगा। वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, ए नबी आप इनको खबर पढ़ के सुनाएं उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयात दी, यानी अपनी आयात का इल्म, यानी तौरात, या अगर यहूदी आलिम मुराद है तो तौरात का इल्म इसमें दाखिल है, जिनको हमने तौरात का इल्म दिया। ज्यादातर मुफस्सिरीन इसी तरफ गए हैं कि बलअम बाऊर एक यहूदी आलिम गुजरा है, वो मुराद है इससे। जिसको हमने अपनी आयात यानी तौरात का इल्म दिया, फन सलाखा मिनहा, वो उन आयात से बिल्कुल निकल गया, यानी बिल्कुल उस पर अमल उसने छोड़ दिया। फ़अतबअहु शैतान, और फिर शैतान उसके पीछे हो लिया। फ़कान मिनल गावीन, और वो गुमराह लोगों में हो गया। तो जो आलिम भी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, पैसों की लालच में हक को खल्त-मल्त करता है, तो वो फिर थोड़ा गुमराह नहीं होता। कुरान की इन आयात से पता चलता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे दीन से निकल जाता है, और फिर शैतान उसके पीछे हो लेता है। होता तो ये कि इंसान शैतान की पैरवी करता है, लेकिन गुमराही का एक वक्त ऐसा आता है कि शैतान को पता होता है कि मेरी दाल यहां गलेगी, लिहाजा शैतान मुकम्मल तौर पर उस पर मुसल्लत हो जाता है। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अल्लाह चाहते हैं, हम चाहते तो हम इन आयात के जरिए उसको बुलंद कर देते। अगर वो थोड़ी ख्वाहिशात की पैरवी से बच जाता, लोगों के सामने हक को बयान करता, तो हम उसको बहुत बुलंद मकाम अता करते। आज भी हम देखते हैं कि जो उलमा लोगों की बातों में नहीं आते, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते, हक पर कायम रहते हैं, देर से सही लेकिन अल्लाह उनको बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्ज़, लेकिन वो जमीन की तरफ माइल होता चला गया। जमीन से मुराद है दुनिया की तरफ, पस्ती की तरफ। पस्ती की तरफ माइल होने को अल्लाह ने जमीन की तरफ माइल होने से ताबीर किया, यानी दुनिया के चंद टकों की खातिर पस्ती की तरफ, जिल्लत की तरफ माइल होना। आज हम देखते हैं कि जो उलमा पैसों के लालची हो जाएं, उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रहती। ये आज भी नजर आ रहा है। लोग उन्हीं उलमा की इज्जत करते हैं, उन्हीं को वक़ार देते हैं जो जिनके दिल में दौलत की लालच नहीं होती, पैसों की हवस नहीं होती। वो हक बयान करते हैं, पैसा आए ना आए उनकी सेहत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आयत खास तौर पर अहले इल्म हजरात के लिए। अल्लाह फरमाते हैं वत्तबअ हवाहु, और उस शख्स ने ख्वाहिशात की, अपनी ख्वाहिश की पैरवी शुरू कर दी। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इस शख्स की मिसाल कुत्ते की मिसाल है। इन तहमिल अलैहि यलहस, कि उस पर तुम हमला करोगे तो भी वो कांपेगा जबान निकाल के, और अगर उसको छोड़ दोगे तो भी जबान निकाल के कांपेगा। यानी कुत्ता किसी हाल में भी आप उसको सुकून की हालत में नहीं देखेंगे। उसको खौफ में मुब्तला करेंगे तो भी यही कंडीशन, अमन में आएगा तो भी यही कंडीशन। तो जैसे कुत्ता हर वक्त जबान निकाल के हाँफता रहता है ना, और एक अजीब सी उसकी जिल्लत वाली कैफियत होती है। तभी तो हमारे यहां जब भी किसी को गाली देनी होती है कुत्ते के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, जब भी किसी को बुरा भला कहना होता है कुत्ता कहा जाता है उसको। वजह क्या है? कुत्ते की जो जाहिरी हालत है वो ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि हर वक्त एक जिल्लत की कंडीशन में, लालच की कैफियत में है। ये कभी भी सुकून में नहीं बैठा होगा। आपने देखे सायादार दरख्त के नीचे बैठा होगा तो भी हाँफ रहा होगा वो। तो कुरान जब इस तरह की मिसालें देता है, इससे हकीकत मुराद नहीं होती। जब हम जानवरों से किसी चीज को तशबीह देते हैं तो उस जानवर की जाहिरी कैफियत मुराद होती है। तो कभी भी उस पर आप वक़ार नहीं देखेंगे कुत्ते पे। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे उलमा जो ख्वाहिशात नफसानिया के शिकार होकर हक के रास्ते को छोड़ देते हैं, वो भी इसी तरह मुआशरे में रुसवा और जलील हो जाते हैं।
کہ وہ بھی کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. ان کی بھی ہر وقت, اللہ معاف فرمائے یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کہ ان کی ہر وقت مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ لالچ میں جیسے کتا ہانپ رہا ہوتا ہے نا, اور جو اس کی ذلت کی کیفیت ہوتی ہے, تو ویسا ہی اللہ لوگوں کی نظر میں ان کا مقام بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ہے اس قوم کی مثال جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. وہ قوم سے مراد ہے علماء کی قوم, جو علم ہونے کے باوجود حق کا انکار کریں. فقصص القصص, پس اے نبی آپ واقعہ بیان کیجئے, لعلہم یتفکرون, شاید کہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں. یعنی یہ جو ہم نے واقعہ بیان کیا اس کو آپ لوگوں کے سامنے بتائیں, جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے, تاکہ لوگوں میں عبرت حاصل ہو کہ علم حاصل ہونے کے بعد پیسوں کی لالچ میں گمراہ ہونا اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا, اس کا کیا اثر پڑتا ہے خود اس عالم کی شخصیت پہ, خود اس کا امیج کیسا دنیا کے سامنے خراب ہوتا ہے. اس پر ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ ہم نے تو بہت سے دنیا پرست علماء دیکھے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ عزت اور ذلت سے مراد ان لوگوں کی نظر میں عزت ہے جو خود قابل عزت ہو. عام لوگ جو جاہل ہوتے ہیں یا جن کے پاس خود علم نہیں ہوتا, ان کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے جاہل, مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے, کیسا اس نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. تو عزت اور ذلت سے مراد فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, جو بھی صحیح ایمان والے لوگ ہیں ان کی نظر میں ایسے لوگوں کا امیج خراب رہتا ہے. باقی بے وقوفوں کی نظر میں تو ظاہر ہے بے وقوف آدمی ہی کی عزت ہوگی. ساء مثلا, اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برے ہیں وہ لوگ, بہت ہی بری ہے وہ قوم مثال کے اعتبار سے, الذین کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. مثال کیا مطلب, اللہ نے ان کو کتے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ کسی حال میں مطمئن نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو یہ لوگ بھی ہر وقت ہانپتے کانپتے رہیں گے, کبھی بھی یہ مطمئن نہیں ہوتے. دنیا پرست انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حق کے بدلے میں جب دنیا خریدوں گا تو میری عیاشی شروع ہو جائے گی اور مجھے سکون ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے, اور مثال جو قرآن دے چکا ہے وہ کتے کی مثال ہے. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, اور یہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وسائل آنے کے بعد ہماری خوش عیشی والی زندگی, سکون کی زندگی شروع ہو جائے گی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ. تو اللہ تو اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. اور اللہ کی ہدایت کیا ہے, جس کو قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے اس کو آپ غلط مان لیں, جس کو کہتا ہے صحیح ہے اس کو آپ صحیح مان لیں, اور پیسوں کے بدلے میں, دنیا کی لالچ کے بدلے میں آپ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہ کہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں خسارے والے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اب ایک گویا اشکال ہوتا ہے کہ علم کے بعد انسان گمراہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے یہود, قرآن نے پچھلے رکوع میں کیا کہا تھا, واضح طور پر تورات میں یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے سامنے تورات میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی گمراہ ہو گئے, اس کے بعد بھی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو کیسے انکار کر رہے ہیں. اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید اذیت ہوتی تھی. تسلی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے, کثیرا من الجن والانس, بہت سارے جنات اور انسانوں کو. یعنی گویا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل حق کو تسلی دے رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گمراہ لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے, کیونکہ ہم نے جہنم بھی بھرنی ہے. تو بہت سے لوگوں کو ہم نے پیدا ہی جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو ان بیچاروں کا قصور کیا ہے. تو دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت تعبیر ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے نا, جیسے ماں باپ کے ایک اولاد پیدا ہوئی اور ماں باپ خوشی منا رہے ہیں, پھر اس کی تربیت کر رہے ہیں, تربیت میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی, لیکن بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے, مسلسل نافرمانی کر رہا ہے, مسلسل نافرمانی کر رہا ہے, ہر طرح سے تربیت کی کوشش کر لی مگر وہ ماں باپ کو ستا رہا ہے. تو باپ ایک دن کیا کہتا ہے, یہ بچہ پیدا ہی میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ مجھے ستائے. تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پیدا اس لیے کیا گیا ہے, مقصد یہ کہ اس کا ہر طرح سے اس کی ہدایت کے اسباب پیدا کر لیے, لیکن یہ پھر بھی ہٹ دھرمی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گویا میری غلطی ہے, گویا میں نے اس کو پیدا اپنے آپ کو ستانے کے لیے کیا تھا, یعنی یہ انجام تو اس کا لازمی نکلنا ہی تھا.
اور آسان مثال، آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، اور وہ اس گفٹ سے جو ہے آپ کے احسانات سے پھلتا پھولتا ہے اور آپ ہی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے تو اس پر احسان اس لیے کیا تھا تاکہ یہ مجھ پہ ظلم کرے. تو اس کو کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی وہ لام یہاں لیے ترجمہ ہوتا ہے لیکن اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے کہ جس کا انجام یہ نکلنا ہے. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے تمہیں یہ لگے گا کہ ان کو پیدا ہی جہنم کو بھرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی اتنے ضدی اور ہٹ دھرمی ہیں. اگلی آیت میں اس مضمون کو اور واضح کر دیا گیا، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر ان دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم زبردستی ان کو جہنم میں نہیں ڈال رہے، ان کو ہم نے سوچنے کے لیے دل تو دیا ہے مگر اس دل میں حق کو سمجھنے کی یہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس سے لا یفقہون بہا کا مطلب اس دل سے حق کو سمجھتے ہی نہیں ہے، تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں حق کو. باقی تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہیں، حق کا راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر اس سے یہ دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ کہ حق راستہ نظر ہی نہیں آتا، باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں مگر حق ان سے نظر نہیں آتا، اندھے بنے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. یعنی گویا اللہ نے پچھلی آیت میں جو اشکال ہوا تھا اس کا جواب بھی دے دیا کہ ہم نے تو ان کو سوچنے کے لیے دل بھی دیا، حق دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی اور سننے کے لیے کان بھی دیے. ہم زبردستی اگر ان کو جہنم میں پھینکنا چاہتے تو ہم ان کو سیدھے راستے کی صلاحیت ہی پیدا نہ کرتے. ہم نے سیدھے راستے کو سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دی ہیں مگر ان صلاحیتوں سے ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ حق کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ حق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ حق کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر یہ حق پر ایمان نہیں لے کر آتے تو اے نبی آپ غم نہ کریں، یوں سمجھ لے کہ ان کمبختوں کو پیدا کیا گیا ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے کہ جانور گمراہ ہوتا ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ تو جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل. غافل کا مطلب یہ جو نہ دیکھتا ہو، نہ سنتا ہو، نہ سوچتا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ غفلت میں زندگی گزارے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. مشرکین یہاں یہ بھی کرتے تھے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ غیروں کو دیتے تھے. توحید میں مشرکین کہتے تھے نا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. قرآن نے اس رکوع کے شروع میں کہا نا کہ توحید انسان کی فطرت ہے، تو مشرکین کہتے تھے ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا جب ایک خدا کو مانتے ہو تو جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کو کیوں دے رہے ہو؟ تو اس لیے جو اللہ کے اچھے نام ہیں، یعنی جو صفات ہیں اللہ کی اچھی اچھی، ان سے صرف اللہ ہی کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد سے کام لیتے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، ان کو فالو مت کرو. الحاد کیا ہے؟ کہ وہ نام غیر اللہ کو دے دینا. مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، ہر جگہ موجود، اس طرح کے جو نام آج بھی لوگ دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کو، تو یہ نام اللہ کے، یہ نام سے مراد ہے یہاں صفات. تو یہ والی صفات اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت دو. وہ صفات جو اللہ کا خاصہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت دو. اگر تم نے دیا تو تمہیں مشرک ہی سمجھا جائے گا، چاہے تم 100 دفعہ زبان سے توحید کے دعوے کرو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں عنقریب ان کو ان کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جو ہم نے امت پیدا کی ہے ان میں ایک امت ایسی ہے، جو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے جنات اور انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. تو تم اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تم کس کیٹیگری میں آتے ہو. اگر تمہارے اعمال برے ہیں، حق سننے کے باوجود باطل کو فالو کرتے ہو، تو سمجھ لو تمہیں بھی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اگر تم حق ہی کی رہنمائی کرتے ہو اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا. ہمارا رکوع آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں کچھ علمی نکات ہیں، بس خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں. ایک تو ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہم سے توحید کا ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے توحید ہماری نیچر کا حصہ بن چکی ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے سے انسان معذور نہیں ہو جاتا. وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ عیسائی تھے تو میں عیسائی تھا، میرے ماں باپ
ہندو تھے تو میں ہندو تھا، یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ تیسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی علم کے باوجود انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو وہ عام گمراہوں کی طرح نہیں ہے، اس پر اللہ ذلت کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے بچا کے رکھے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو بہت ضدی اور ہر دھرم لوگ ہوتے ہیں نا، جو حق کو سننے کے باوجود سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بالکل 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرض کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں چیزیں بنائی، اگر اس طرح کے بدبخت لوگ نہ ہوتے تو ظاہر ہے جہنم کا پیدا کرنا تو پھر لغو اور فضول ہو جاتا۔ تو یہ سوچ کے اہل حق کو تسلی رکھنی چاہیے اور ان ضدی اور ہر دھرم لوگوں کی وجہ سے حق کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں کہ اللہ کے جو نام ہیں، جو خاص صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ مخلوق کو دینا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، یہ تو بڑا شرک ہے جس سے قرآن ہمیں منع کر رہا ہے۔